बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी चाहे कोई ख़त लिखे, चाहे कोई रो रो के अपनी आंखें लाल कर ले, चाहे कोई शायर दस्तूर पर गुलाटियां मारे, चाहे कोई टॉक शो में मुंह के अंदर से झाग निकाले, जुडिशल कमीशन का इजलास रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई और सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों की तकर्री हो गई है। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो वो 6 नए जजेस कौन से हैं उनकी तफसील आपको बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान ने आर्मी चीफ को एक और खत लिखने का फैसला किया है और उन्होंने एक बार फिर सिविल नाफरमानी के हवाले से पैगाम जारी किया है। इसकी तफसील आपको बताएंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों से कानूनी अमूर से मुतल्लिक जिम्मेदारी वापस ले ली गई है और इस्लामाबाद मैदान जंग क्यों बना रहा, रेड जोन में पुलिस और वकला में झड़पों के हवाले से कुछ तफसील आपको बताएंगे। इसके अलावा तोशाखाना 2 केस में इमरान खान ने ओपन कोर्ट ट्रायल करने की दरख्वास्त दायर कर दी है और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बड़े खुश हैं। उसकी वजह क्या है आपको बताएंगे। लेकिन एक और बड़ी अहम खबर ये कि सोना अपनी तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजों का इजाफा हो गया है। तो हम ख्याल जजेस, शैतानवी और अडयालवी मुर्शिदों के पैरोकार, उनके हम ख्याल साफी, वीलॉगर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर सब मिलकर हम आवाज है, एक ही सदा लगा रहे हैं कि आंदली मिलके करे आओ जारिया, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। तो चंद घंटे पहले वकला जब एहतजाज कर रहे थे, इस्लामाबाद के डी चौक पर पहुंचे हुए थे, तो पूरी पीटीआई उसे इनकलाब करार दे रही थी और इनकी सुबह इस बात से शुरू हुई कि बाजी पलट गई है, चीफ जस्टिस के साथ मोए मोए हो गया है, जुडिशल कमीशन का इजलास फीती फीती हो गया है और जजों ने चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत कर दी है, वकीलों ने बाजी मार ली है। लेकिन जैसे ही सूरत हाल नॉर्मल हुई, वकला ने एहतजाज खत्म किया, तो इन्हीं को अब पीटीआई ड्रामेबाज, नौसरबाज और 2 नंबर करार दे रही है और उन पर अब की जा रही है खुलकर लानतान। जस्टिस मंसूर अली शाह को भी नहीं बख्शा जा रहा। पहले आपको खबर बता देते हैं, जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस के नामों की मंजूरी दी है। जुडिशल कमीशन का इजलास जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत हुआ और इस इजलास से पहले ये मुतालबा किया जा रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मुअख्खर किया जाए। इस मामले पर इजलास के अंदर वोटिंग हुई और अक्सरियत से फैसला हुआ कि इजलास जारी रखा जाए। तो पीटीआई के 2 मेंबरान और उनके जजेस इस इजलास का बाइकाट कर गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपना बोरिया बिस्तर संभाला और इजलास की कार्रवाई ना रोकने पर इजलास से बाहर निकले और उनके पीछे पीछे बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर भी इजलास का बाइकाट कर गए। तो पीटीआई पूरी की पूरी इजलास से हो गई बाहर। उसके बाद इस इजलास ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सदीकी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया गया। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सलाउद्दीन पिन्होर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट में तैनात नहीं किया गया। अभी मजीद 2 जजों का तकर्रर होना बाकी है। तो जराए कहते हैं कि इसके लिए जुडिशल कमीशन का अलग से इजलास बुलाने का फैसला किया गया है और एक बड़ा ही अहम काम जुडिशल कमीशन ने किया, जिसे मैं बारीक काम समझता हूं, जिसे समझदारी होशियारी समझता हूं, कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला किसी हद तक संभाल लिया है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया गया। अब उनकी बतौर एक्टिंग जज तैनाती बड़ी सरप्राइज है, क्योंकि पूरी तहरीक इंसाफ और खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ये शोर मचा रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट से जिन जज साहबान को वहां पे ट्रांसफर किया गया जस्टिस डोगर को, उनको चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। तो इसकी बजाय जुडिशल कमीशन ने मियां गुल हसन औरंगजेब को एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाया है और उनकी तकर्री आर्टिकल 181 के तहत की गई है। तो ये मामला संभाल लिया गया, वरना एक ही जगह पर कहते ना 2 कट्टे खुल जाते। तो ये कट्टा खोलने से या पंडोरा बॉक्स खोलने से जुडिशल कमीशन ने बड़ी होशियारी से खुद को बचा लिया है।
کیونکہ اسلام آباد میں جو چیف جسٹس کی تقرری ہے وہ ایک الگ تنازع ہے اور اس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کئی جج افینڈ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا الگ سے کوئی بندوبست ہے، اس کا الگ سے کوئی پلان ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ ججز تعینات کرنے کا جو معاملہ ہے وہ پینڈنگ کر دیا گیا ہے، تو یہ سارا معاملہ آج ہو گیا ریپ اپ۔ اب ان ججوں کی جو تقرری ہے اس کے حوالے سے بہت سے اعتراضات تھے، بہت سے خط لکھے گئے، بہت سی یعنی پریس کانفرنس کی گئی، احتجاج کیا گیا، کسی بار کے صدر نے، کسی سیکٹری نے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی نیا جج آ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو جائے۔ تو ستی خیری جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تو گیا ہو، اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ان کے پاس اختیارات تھے انہوں نے وہ بھی کر لیے استعمال۔ تو اس دوران وکلا نے اسلام آباد کے اندر بڑا احتجاج کیا، اور وکلا اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی، سپریم کورٹ کے کھاتے کے اندر بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی، اور سپریم کورٹ جانے کے لیے صرف ایک راستہ کھولا گیا تھا۔ تو جب جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا تو اسلام آباد جو ہے مکمل سیل بند تھا، ریڈ زون کے داخلی راستے بند کیے گئے تھے، سرینا چوک، نادرا، میرٹ ایکسپریس چوک اور ٹی کراس، بری مامی سب بند تھے، جناح انڈر پاس بھی بند کیا گیا، کیونکہ وکلا نے احتجاج کا اعلان کر رکھا تھا، اور گمان یہ تھا کہ وکلا کی بڑی تعداد ہو سکتا آئے، کیونکہ جتنی دھمکیاں دی جا رہی تھی، جو جیسچر شو کیا جا رہا تھا، اس سے تو لگتا تھا کہ پاکستان کے سارے وکیل اس بات کے خلاف ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جائے، اور شاید پورے پاکستان سے وکلا اسلام آباد پہنچ جائیں گے، اور کو بہت بڑا لانگ مارچ دھرنا ہوگا اور سپریم کورٹ جو فتح کر لی جائے گی۔ لیکن کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، چند وکلا نکلے جنہوں نے پہلے سری نگر ہائی وے بلاک کی، اور اس کے بعد کچھ وکلا ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو 2 درجن وکلا اور کوئی 2500 وی لاگرز اور اس سے زیادہ پولیس اہلکار، اس سے ماحول تھوڑا سا بن گیا۔ لیکن ڈی چوک پہنچنے کے بعد وکلا کو احساس ہوا کہ نہ ان کے پاس مائٹ ہے، نہ ان کی کال پہ کسی نے دھیان دھرا ہے، تو انہوں نے کان لپیٹے اور کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہمارے مذاکرات ہو جائے، کوئی ہمیں منانے کے لیے آ جائے۔ پولیس نے سپریم کورٹ میں داخلے کے لیے وکلا کے حوالے سے جو مخصوص داخلی راستہ تھا وہ بھی بند کر دیا تھا، جس کے بعد وکلا نے سمجھا کہ عزت اسی میں ہے کہ احتجاج جو ہے ملتوی کر دیا جائے، تو انہوں نے احتجاج ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا یا احتجاج ختم کر دیا۔ اب سوال یہ کہ ان وکلا کے احتجاج کا مقصد کیا تھا؟ کیا اس لیے احتجاج کیا جا رہا تھا کہ عدالتیں ان کی فرمائشیں پوری نہیں کر رہی، یا پی ٹی آئی کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے، یا پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے نہیں آ رہے؟ جو پی ٹی آئی کو فیور کرے وہ آئین جو ان کے خلاف چلے وہ آئین توڑ رہا ہے۔ تو یہ جو وکلا کا احتجاج تھا یہ خود ان کے لیے سب سے بڑی شرمندگی کا باعث تھا۔ سپریم کورٹ کے جج ہی سپریم کورٹ میں نئے ججوں کی تعیناتی کا فیصلہ کر رہے تھے، اور اس میں کوئی اور نہیں، چیف جسٹس آف پاکستان خود موجود تھے، سینئر جج موجود تھے، اپوزیشن کی نمائندگی، حکومت کی نمائندگی، تو پورا کورم تھا۔ یہ الگ بات ہے کسی کو میجورٹی ہوتی ہے، کسی کو میجورٹی نہیں ہوتی، منورٹی میں ہوتے ہیں۔ تو وکلا نے احتجاج معطل کر دیا اور کہا کہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے کیسز میں وکلا پیش ہوں گے، اور اس وقت احتجاج کریں گے جب اس کیس کی سماعت ہوگی۔ تو انہوں نے پتلی گلی پکڑ لی۔ ریاست علی آزاد صاحب جو سپریم کورٹ بار کے ہیں، وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے بڑی دھمکیاں لگاتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ پھر انہوں نے یہ اجلاس ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور اپنا احتجاج ختم کرنے کا اعلان بھی کیا، جس کے بعد پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر ان کو دینا شروع کر دی گالیاں، اور کہا ڈرامہ ختم۔ وکلا نے جو احتجاج کیا ان کے نزدیک وہ ڈرامہ تھا، اور پھر گالم گلوچ کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں حامد خان بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ پہلے انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شیطان کا لقب دیا، ان کو گالیاں نکالی اور کہا کہ وہ شیطان نما چیف جسٹس تھا، سہولت کار تھا، اور جب تک ہم 26ویں آئینی ترمیم کا زہر آئین سے نہیں نکال دیتے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پھر انہوں نے موجودہ چیف جسٹس کو بھی نہیں بخشا، جو انہیں بہت عزت دیتے ہیں، اور کہا کہ اس چیف جسٹس کو کوئی شرم نہیں ہے، یہ چیف جسٹس 2 سینئر ججوں کی بات سننے کی بجائے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پر چل رہا ہے۔ پھر انہوں نے کچھ ججوں کے نام لیے، جسٹس مندوخیل کا، جسٹس امین الدین کا، اور ان کے نام لے کر کہا کہ ایسے ججوں سے عدالت جو ہے وہ شرمندہ ہو رہی ہے، یعنی ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹامی۔
تو یہ حال ہے ان کا. یہ اپنے حق میں جو آواز بلند کرے وہ تو ان کے نزدیک ہیرو، اور جو آئین اور قانون کی بات کرے یا حکومت کے حوالے سے یا حکومت یا ریاست کے ساتھ کھڑے ہو، وہ ان کے نزدیک دشمن اور لان تان کے قابل. تو بہرحال یہ چیپٹر ہو گیا کلوز، لیکن ایک چیپٹر اور کھلنے والا ہے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری کا معاملہ ہے. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججوں سے قانونی امور سے متعلق ذمہ داری واپس لے لی گئی ہے، اور چیف جسٹس عامر فاروق جاتے جاتے ایک فیصلہ کر گئے ہیں، اور وہ فیصلہ یہ کہ ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام امین منہاس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا قانونی امور کا جج مقرر کر دیا، جبکہ جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان سے قانونی امور سے متعلق ذمہ داری واپس لے لی گئی جو انہیں 2022 میں دی گئی تھی. اب جسٹس رانا انعام امین منہاس یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قانونی ونگ کے امور کو سپروائز کریں گے. انہیں عوامی مفاد میں فوری طور پر قانونی امور کا جج لگا دیا گیا ہے. تو ان 2 ججوں کے ساتھ بھی جو ہے یعنی ان کا بھی بندوبست ہو گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس کی تقرری سے قبل بہت سے اور اسی قسم کے اہم فیصلے ہوں گے. اب جسٹس گل حسن اورنگزیب بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ رہیں گے، کیونکہ اس وقت وہ قائم مقام ہے، اور ان کی سمری ابھی صدر کے پاس جائے گی، اور وہی اس بات کو انڈورس کریں گے کہ وہ قائم مقام چیف جسٹس رہیں گے. لیکن جسٹس ڈوگر جو کہ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر گئے ہیں، ان کے بارے میں یہ گمان ہے، بلکہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے، اور یہ تاثر خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے دیا کہ ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگایا جائے گا. اگلی خبر نواز شریف کے حوالے سے ہے. نواز شریف اور مریم نواز نے پنجاب اسمبلی کے اراکین سے ایک اور ملاقات کی. اس سے پہلے بھی وہ کئی ارکان اسمبلی سے ملاقات کر رہے ہیں. ذرائع کے مطابق نواز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور پنجاب میں بہت عرصے بعد عوام میں خوشی اور اطمینان کی لہر نظر آ رہی ہے. اللہ کرے ہم ایک بار پھر ٹیک آف کر سکیں. تو پنجاب میں گورننس کے حوالے سے وہ خاصے مطمئن نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ مریم اور شہباز شریف نے بڑی محنت کی ہے، اور ان کی محنت نظر آتی ہے. زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، لیکن یہ بات سب مانتے ہیں کہ جب مسلم نون کی حکومت آتی ہے تو ملک ترقی کرتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1990 کا سفر جاری رہتا اور ڈی ریل نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کہیں آگے ہوتا. مہنگائی میں کمی کے حوالے سے انہوں نے اطمینان کا اظہار کہا، اور کہا کہ پالیسی ریٹ 22 سے کم ہو کر 12% پر آنا معاشی بہتری کی علامت ہے. تو مجموعی طور پر ارکان اسمبلی سے ملاقات میں نواز شریف نے پارٹی کی کارکردگی پر اور گورننس پر اطمینان کا اظہار کیا، اور تمام جو پارٹی کے ممبران ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کو بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا. اب آپ کو سونے کی قیمت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ملک میں سونے کی نئی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، اور صرف پیر کے روز سونے کی قیمت میں 4,000 روپے اضافہ ہوا ہے، اور فی تولہ قیمت 3 لاکھ کراس کر گئی ہے. اس وقت ملک میں فی تولہ 3,03,000 روپے کا ہو گیا ہے، اور 10 گرام سونے کی قیمت بھی 3,429 روپے بڑھی ہے، اور 10 گرام سونے کی قیمت 2,59,773 روپے ہے. عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں $42 اضافہ ہوا ہے، اور عالمی منڈی میں یہ قیمت $2,903 فی اونس تک پہنچ گئی ہے. توشہانہ 2 کیس میں عمران خان کا اوپن کورٹ ٹرائل کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. اڈیالہ جیل میں اس کیس کی سماعت ہوئی تو آج وہاں پہ خاصا رش لگا ہوا تھا. عمران خان کے وکلاء بیرسٹر علی ظفر، سلیمان صفدر، فیصل ملک، مشال یوسفزئی سب اڈیالہ جیل پہنچے ہوئے تھے، جبکہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر غور خان اور جنرل سیکرٹری سلیمان اکرم راجہ بھی اڈیالہ جیل پہنچے. تو مشال یوسفزئی جن پر پابندی عائد کی گئی تھی کہ وہ اڈیالہ جیل میں داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے ایک جعلی وکالت نامہ جمع کرایا تھا، اس کی تحقیقات اور تفتیش بھی جاری ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، اور وہ آج جیل کے اندر عمران خان سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ عمران خان اور بشرا بی بی جو کہ خود جیل کے اندر پروڈیوس کیے گئے، بشرا بی بی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ انہیں عمران سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، لیکن ان کی ملاقات بھی کرا دی گئی ہے. دونوں کی فیملیز بھی موجود تھی، علیمہ خان، عظمیٰ خانم، نورین خانم، قاسم نیازی، مبشرہ شیخ، مہرنسا احمد، ان کے وکلاء خالد یوسف چودھری اور بھی کئی لوگ شامل تھے. تو عمران خان کے پوری فیملی اور بشرا بی بی کی فیملی کے اکثر لوگ آج جیل میں ملے. تو جیل میں آج تقریباً وہ کہتے ہیں نا ہیپی فیملی مومنٹ تھا. ان کے وکیل نے گواہ کیسر محمود پر جرح کی. سماعت کے دوران یہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے مشال یوسفزئی کی درخواست پر جواب بھی داخل کرا دیا، اور یہ کہا کہ مشال کا وکالت لائسنس کے پی کے بار نے معطل کر رکھا ہے. معطل لائسنس پر وکالت نامہ جمع کرانے پر کے پی کے بار تحقیقات کر رہی ہے.
تو مجموعی طور پر 8 گواہوں کے بیانات ہو چکے ہیں. 7ویں گواہ پر جرا جاری ہے. اس کے بعد ایک اور گواہ رہ جائے گا. لیکن ملاقات کے بعد عمران خان کی بہن علیمہ خان نے عمران خان کے حوالے سے ایک اور دعویٰ کیا. ان کا کہ آئندہ ہفتے عمران خان آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایک اور کھلا خط لکھیں گے. تو یہ تیسرا خط ہو جائے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی ہمشیرہ فرماتی ہے کہ جو پہلے 2 خط لکھے وہ سمجھ نہیں آئے آرمی چیف کو یا فوج کو سمجھ میں نہیں آئے. تو ایک تیسرا خط لکھیں گے عمران خان آرمی چیف کو سمجھانے کے لیے. علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ وہ اپنے کیسز کا سامنا کریں گے اور انہی ججز کے سامنے کریں گے, وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے. اور آئندہ ہفتے جو خط لکھیں گے وہ آرمی چیف کو سمجھانے کے لیے ہوگا. پہلے جو خط لکھے گئے تھے ان کا کوئی یعنی جواب نہیں دیا گیا اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا. اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو پیغام دیا کہ ترسیلات زر چوروں کو نہ بھیجیں. اور یہ چور اس لیے ہے کہ خود اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو بتاتی تھی کہ یہ چور ہے. تو آج انہوں نے ایک سانس میں 2 باتوں کا اقرار کر لیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سننے میں آ کر عمران خان اپنے مخالفین کو آج تک چور کہتے اور سمجھتے ہیں اور اس پر قائم دائم ہے, جبکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا قبلہ تبدیل کر چکی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے عمران خان کو شاید مس گائیڈ کیا ہوگا وہ اپنی اصلاح کر چکی ہے, لیکن عمران خان اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو بھی آپ نے غلط یا سیدھی فیڈنگ کی ہم تو اسی پہ کھڑے ہیں. تو یہ عمران خان کی بڑی ڈٹرمنیشن ہے کہ ان کو کسی نے غلط راستہ بتایا اور اب صحیح راستہ بتانے والے بہت سے لوگ راہ میں مل رہے ہیں, لیکن عمران خان جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اسی راستے پہ چلنا ہے. اور وجہ یہ کہ وہ انا کی سڑک پر دوڑے جا رہے ہیں اور جب تک وہ انا کا پندار کسی سے ٹکرا کے ٹوٹے گا نہیں تو شاید ان کو اس کا احساس نہیں ہوگا. لیبیا میں پاکستانی شہریوں کو لے جانے والی ایک اور کشتی حادثے کا شکار ہو گئی ہے. اس میں 65 مسافر سوار تھے, کچھ پاکستانی بھی ہیں. 10 کی لاشیں مل گئی ہیں. اس کی تفصیلات جمع کرائی جا رہی ہیں. یہ بہت ہی المناک واقعہ ہے. پاکستان سے بیرون ملک جانے والے جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کی کوشش میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور بہت بڑی بڑی رقم بھی خرچ کرتے ہیں. 40 لاکھ دے کر لوگ یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بھی غیر قانونی طریقے سے. تو اس کے لیے حکومت کو ٹھوس جو ہے وہ بندوبست کرنا ہوگا. یہ حادثہ جو مرساڈیلا بندرگاہ کے قریب پیش آیا ہے تو یہ بڑا ہی المناک اور خوفناک حادثہ ہے. اس کے علاوہ تحریک انصاف لاہور میں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کا اعلان کر رہی ہے, لیکن انہیں اجازت نہیں ملی. تو اب ان کا پلان یہ کہ وہ جلسہ کریں گے تو مینار پاکستان پر کریں گے, ورنہ صرف احتجاج کریں گے. اور اجازت نہ ملنے پر پنجاب کے تمام اضلاع میں احتجاج کیا جائے گا. تو پی ٹی آئی نے پہلے احتجاج کر کے جو حاصل کر لیا وہ اب بھی احتجاج کر کے حاصل کر لے. اس کے علاوہ خبر یہ کہ پی ٹی آئی سوابی جلسے میں کارکنوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے خاصی ناراض ہے اور غیر رسمی ملاقاتوں میں بھی صوبائی قیادت پر تنقید کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ علی بن گڈا پور نے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں شکوہ کیا کہ کارکنوں کی تعداد کم ہے. انہوں نے جلسے سے قبل زیادہ کارکنوں لانے کے لیے ارکان اسمبلی کو فون کال بھی کی تھی. جلسے میں اسٹیج کا انتظام اسد کیسر اور شہرام ترکئی نے کیا, جبکہ دیگر انتظامات جنید اکبر نے کیے. تو ان سب پر شدید قسم کے اعتراضات ہو رہے ہیں کہ انہوں نے جلسے کے لیے کوئی مناسب انتظامات نہیں کیے. ذرائع کے مطابق جنید اکبر اور ان کے جو گروپ کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کارکن گرفتار ہیں, جیلوں میں قید ہیں, اس وجہ سے جلسوں میں لوگوں کی تعداد کم رہی ہے. اب تک کے لیے اتنے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیں.